बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज बात करेंगे यूरोप में जो गुर्बत की एक नई लहर चल पड़ी है उस पर। कोरोना वायरस जिसने सारी दुनिया की मैशत को तबाह करके रख दिया है, वहीं पर मजबूत और मुस्तहकम मैशत वाले ममालिक जो कि यूरोपियन ममालिक कहलाते हैं, उनकी मैशत को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। और वहाँ ख़ासकर मुतवसत तबका था, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। अब यूरोप के ऐसे ममालिक भी हैं जो माशी तौर पर पहले भी कमज़ोर थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वहाँ की मैशत मज़ीद कमज़ोर हुई है और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनके कारोबारी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार तक ख़त्म हो गए। लोगों को ऐसे हालात हो गए कि उनको अपने घर छोड़ने पड़ गए हैं और वहाँ तक कि भूख की वजह से उनको मदद मांगना पड़ रही है। ऐसे ऐसे हालात भी हो चुके हैं यूरोप के बहुत इलाकों में। और बहुत से इलाकों ने तो अपने वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि उनके जो इलाकों में लोगों की हालत जो बहुत मुश्किल है। इसी वाले से हम ज़िक्र करते हैं बार्सिलोना का, जिसकी ऑफ़िशियल जिसकी रिपोर्ट भी आई है कि वहाँ के जो ख़ासकर जो लोग हैं, मुतवसत तबका था, उस पे जो ज़िंदगी पर असर पड़ा कोरोना की वजह से, वो तो बहुत ही मुश्किल हालात में से दो चार हो गए थे। बार्सिलोना जो एक खूबसूरत और बड़ा तारीख़ी शहर है, वहाँ जो अपने फ़न तामीर और सकाफ़त और कारोबार की वजह से पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया से वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की तादाद जो है सियाहों की, वो आती है वहाँ पर। वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे, उनका कारोबारी ज़िंदगी भी इन सियाहों की वजह से ही चल रहा था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जब लोगों की जो ज़िंदगी थी उस पर ज़्यादा असर पड़ा, तो वहाँ की इंतज़ामिया ने फिर ये अपना दिया कि हाँ, वाक़ई ये बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिनकी ज़िंदगी जो मुतासर हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। ना सिर्फ़ उनके कारोबार बंद हुए हैं, बल्कि उनकी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने हुकूमत से फिर वो मदद माँगी कि उनको रिहाइश की जगह दी जाए, जो क्योंकि वो घरों के किराए, बिजली के बिल नहीं अदा कर सक रहे थे। तो हुकूमत पर यकदम ही बहुत बड़ा वहाँ पर बोझ पड़ गया। तो उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.1 मिलियन लोग जो इससे मुतासर हुए थे। अब वहाँ कसीर तादाद में लोगों ने वहाँ की कौंसल से रब्ता शुरू कर दिया कि उनकी मदद की जाए। तो अब वो उनको कहते हैं कि ये नए गरीब के नाम से उनको पुकारा जाता है वहाँ पर, कि लोगों के इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि वो कहते हैं हमारे जो गुरबत में पहले भी लोग थे, लेकिन अब ये है कि मज़ीद नए गरीब लोग भी इनमें शामिल हो चुके हैं। तो इसी तरह वहाँ के रिपोर्ट किया जाता है कि एक फैमिली से उन्होंने पूछा, वहाँ की जो एक एनजीओ है ऑक्सफाम, तो वो क्योंकि लोगों की ये हेल्प करते हैं खाने पीने के लिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने के नहीं होता, वो ऐसी जगह भी इन लोगों ने बनाई होती हैं कि वहाँ पर ये खाना भी रख देते हैं। यूरोप के अक्सर ममालिक में ऐसी-ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर लोग खाने पीने की चीज़ें भी रख देते हैं और जो भूखे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वहाँ से वो ले लेते हैं। इसी तरह कपड़े वगैरह भी, इसी तरह की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके नहीं है, दूसरे के काम आने वाली चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रख देते हैं, तो लोग उनको उठा के ले जाते हैं। और क्योंकि उससे वो फिर पता भी नहीं चलता कि कौन ले गया है, ताकि उन लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो। क्योंकि लोग इस ऐसी हालत में फिर एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने से ज़ाहिर है उनका इज़्ज़त नफ़्स जो है मजरूह होती है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो दूसरों से खाने पीने के लिए या पहनने के लिए कोई चीज़ लेते हैं। तो हम एक फैमिली की बात कर रहे थे कि उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा तो एक कैफ़ेटेरिया था, एक बार थी, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा फैली तो मार्च के बाद आस्ते-आस्ते उनका कारोबार था जो वो बिल्कुल कम होता गया और यहाँ तक कि उनके पास फिर अपने घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मालिक मकान ने उनको निकाल दिया घर से। उनका कहना था कि अब फिर अपने जो कैफ़ेटेरिया था, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें वो भी छोड़ना पड़ा और यहाँ तक कि बिल वगैरह जो आते थे वो हमें देने नहीं पड़ते थे। और यहाँ तक नौबत आ गई कि हमें अब खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहे थे और बच्चों को आइसक्रीम तक लेकर देने के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल नज़र आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने फिर गवर्नमेंट से मदद ली, जिन्होंने फिर उन्हें एक टेम्परेरी सा घर तो दे दिया। तो लेकिन अब भी वो इतनी बड़ी लंबी लाइन जो खाने की लगी होती है, वो कहते हैं वो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात आएँगे कि उनको ऐसे खाना की लाइन में लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा इतना लंबा। तो वो कहते हैं लेकिन अब ये मजबूरी है, अगर नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर है अपने ना तो वो खुद मर सकते हैं भूखे, ना ही अपने बच्चों को भूखा मार सकते हैं। तो ये ऐसे हालात हो चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया
میں بھی ایسے ہی حالات کچھ شہروں میں ہو گئے ہیں. ویانا شہر کی حالت بھی ایسی تھی جہاں پر سیاحوں کا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو سیاح آتے تھے، تو وہاں پر بھی لوگوں کا جو ایک کاروباری زندگی تھا وہ معطل ہو کر رہ گیا. وہاں پر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح جرمنی، فرانس، انگلینڈ کو غرض کے یورپ کے بہت زیادہ ممالک، اب جو چھوٹے ممالک تھے جیسے گریس، یہ پہلے بھی معاشی طور پر بہت اس کی حالت کمزور تھی، اب اس کے مزید کمزور ہو گئی ہے. اسی طرح پرتگال وغیرہ ہے، اٹلی وغیرہ، جہاں پر سب سے زیادہ کرونا نے اپنا اثر دیا تھا، وہاں پر بھی لوگوں کی جو مزدوری کرنے والے تھے لوگ تھے، جو عام کاروبار کرنے والے لوگ تھے، ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. اور ان پر جو اب یہ وقت آیا ہے وہ انتہائی مشکل وقت ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو اب سامنا کر رہے ہیں اس چیز کا. اب ان میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو یہاں پر مزدوری کرتے تھے اور اپنی فیملیوں کو، خاص کر ہم پاکستانی ہیں یہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں. اب 8-9 مہینے سے اگر ہم کام نہیں کریں گے، وہ تو ظاہر ہے پیچھے کا نظام بھی، وہاں کا نظام بھی اب دھرم بدھرم ہو گیا ہے. اب یہاں پر کام نہیں کریں گے، اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر وہ یہاں پر ہمارے لیے مشکل ہو گیا، وہاں پر ہماری جو فیملی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی زندگی کے جو دن گزارنے تھوڑے مشکل پیش آ گئی ان میں. اب بیلجیم کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی کرونا کا جب پہلی دفعہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ایسے پاکستانی بھی تھے جو روزمرہ کی دیہڑی لگاتے تھے اور اپنا خرچہ نکالتے تھے، اس میں سے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے، اپنے گھر کا کرایہ وغیرہ دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنی فیملی جو پاکستان میں اس کو بھی سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب 2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل آ گئی تھی ان لوگوں میں. وہاں پر ایسے بھی ہمارے پاکستانی تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کی. اس میں ہم نام لیں گے، وہاں پر شیخ الیاس صاحب تھے، انہوں نے بہت زیادہ کاوش کی، انہوں نے ایک ٹیم بنائی، ایک ساتھ زمزم ریسٹورنٹ تھا ادھر ہے، ان کے ساتھ مل کر یہاں پر بہت سے پاکستانیوں نے پھر ان کی مدد کی، اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس کام ختم ہو گیا تھا انہوں نے فری کھانا لگا دیا تھا. تو ایسے لوگ بھی ہیں پاکستانی جو مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا بازو بھی بنے، ان کی مدد بھی کی، ہر طرح کی مدد کی جس طرح کوئی کر سکتا تھا، کسی کو فائنینشلی جو جتنی کر سکتا تھا اس نے کی. تو ایسے مشکل حالات میں ایسے ہی ایک قوم بن کر جب ہم لوگ رہتے ہیں تو پھر واقعی لگتا ہے کہ ہم واقعی اپنے دین کا بھی اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اب یہاں کی جو یورپ میں جو این جی اوز ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کو کھانا دینے کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں میں سے ایک این جی او کہتی ہے کہ وہ پہلے 2.3 ٹن وہ کھانا دیتے، سرو کرتے لوگوں میں، غریب لوگوں میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچانک ان کا جو ہے 100 ٹن تک یہ کھانا دینا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اب دیکھ لیں یہ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جہاں پر 2 ٹن سے 100 ٹن تک چلے گیا ان کا کھانا دینے کا. تو وہاں پر اب کتنی لوگوں کے اندر مشکلات ہوگی. چونکہ یہ ایک بہت ہی اب معیشت کا معاملہ تھا تو یورپین یونین یہاں پر بھی اجلاس ہوتے ہیں اس بارے میں، اور ان لوگوں نے اب تک یورپین یونین جو ہے وہ ان کمزور جو لوگ تھے جن کو اس طرح کے مسائل درپیش ہو گئے تھے ان کی 13.5 بلین تک ابھی تک مدد کر چکے ہیں. لیکن یہ ظاہر اب کرتے رہیں گے، اپنے جو لوگوں کو اس طرح تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو اس پر یہ مزید کام کر رہے ہیں کہ کیسے دوبارہ ان کو دوبارہ واپس لایا جائے. اس دفعہ جب لاک ڈاؤن ہوا نومبر میں، تب بھی ایسے ہمارے کچھ بھائی تھے جن کو بہت زیادہ مشکلات تھی، تو ان کی مدد کے لیے بھی بہت سے لوگ نکلے. یہاں تک کہ یہاں پر ہماری ایک بہن ہے شازیہ اسلم صاحبہ، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ لوگ ان کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ جو ان سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. اب ایسے حالات ہیں کہ کھانے پینے کا مسئلہ تک لوگوں کے لیے بن گیا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح جو لوگ جو اس مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے باہر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رزق میں مزید اضافہ کرے اور ان کو مزید ہمت دے کہ ایسے وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد ہمیشہ کرتے رہیں. تو ہم نے یہ تو بات کر دی کہ مشکلات جو آئی تھی ان میں بہت سے لوگ جو متوسط طبقہ تھا وہ خاص کر پس کے رہ گیا تھا. تب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو فائدہ بھی ہوا. ظاہر کرونا وائرس سے ہر بندے کو تو نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس میں نقصان جن کو ہوا ان میں کیفیٹیریا ہے، یہ ہوٹل وغیرہ بند ہیں، اس طرح یہ سیاحت کے ساتھ جو منسلک تمام کاروبار ہیں وہ بند ہیں، ٹیکسیاں بند ہیں. اس طرح کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا. حکومت نے ان کی تھوڑی بہت مدد کی لیکن وہ اتنی مدد نہیں تھی کہ وہ سروائیو کر سکیں. لیکن پھر بھی چلیں، حکومت نے ان کی مدد کی تو ان کا تھوڑا بہت چلتا آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے
ان کے جو کام کاج ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو کرونا سے کچھ اثر نہیں پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کو تو اثر کیوں نہیں پڑا، اس کا یہ ہے کہ جو خاص کر گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، جو کہیں بھی ہیں، وہ کسی بھی ملک کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کو ٹائم پر تنخواہ ملتی ہے، ان کی زندگی جو پیسے پہلے چل رہی تھی تو ویسے ہی اب وہ دوبارہ ان کو وہی روٹین ہے، ان کو ٹائم پہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ اپنے جو زندگی ہے وہ اسی طرح گزار رہے ہیں جیسے وہ چل رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ کچھ ایسے اور شعبے بھی آ جاتے ہیں، جیسے ایڈمنسٹریشن کا شعبہ آ جاتا ہے، اس میں بھی لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ یہ گروسری شاپس ہیں، فوڈ سٹور ہیں اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو کھانے پینے کی جو ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن ان کا جو کاروبار ہے وہ میرے خیال میں ڈبل ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ جو چلے جاتے تھے وہ اب گھروں میں ہی ہوتے ہیں، اور زیادہ ظاہر ہے جب لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں تو کھانا پینا ان کا چلتا رہتا ہے، تو کھانے پینے کی جو اشیاء کی جو سپر مارکیٹس یا دکانیں وغیرہ ہیں، اور خاص کر یہ لوکل جو کاروبار ہے، کپڑے وغیرہ ہو گئے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، یہ ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا۔ ان کے کاروبار جو ہیں وہ پہلے کی نسبت تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوکل جو مارکیٹ ہے وہاں پر لوکل لوگ آتے ہیں، اور وہ ہر وقت جب آپ دیکھیں تو تمام دکانوں پہ رش ہی ایسے ہوتا ہے۔ صرف فرق پڑا ہے تو صرف سیاحتی جو کاروباری جو سیاحت سے منسلک کاروبار تھے ان کو، جہاں پر ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بہت سے دوستوں نے مدد کی ان لوگوں کی جو مشکلات میں تھے، اور وہیں پر ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کرونا وائرس سے اور بندوں کی مجبوری سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا۔ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے، آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تھوڑا اس کے لیے کام کر دیں، پیپر ورک کر دیں، تو وہ ان لوگوں کی دیکھیں کہ 100 یورو بھی لے رہے ہیں، 200 یورو بھی لے رہے ہیں، 50 یورو ہیں، اس سے بھی زیادہ کی مانگ کر رہے ہیں آپ سے۔ تو میرے خیال میں تو ایسے لوگوں کو شرم آنا چاہیے، اور جو ایک فری میں کام کرنا چاہیے آپ کو اس مشکل میں پھنسے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، تو آپ اس میں آپ پیسے لے رہے ہیں ان سے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ پیسے بھی لے رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھیں تو روتے بھی ہیں، آگے سے کہتے ہیں نہیں ہمارا تو اب کاروبار ختم ہو گیا ہے، ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ پہلے جتنا کماتے تھے اس سے 2 گنا اس کرونا کی وجہ سے ان لوگوں نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ دولت تو دیکھیں آنی جانی چیز ہے، آپ کے پاس دولت ہے ساتھ تو لے کے نہیں جانی۔ ماضی میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ تھے، جن کے پاس اتنی دولت، اتنے خزانے ہوتے تھے کہ جب وہ مرتے تھے تو ظاہر ہے 2 کپڑوں کے اندر ہی آپ نے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ تو اتنی دولت تب لے کے آپ رکھیں تاکہ اگر آپ کے وہاں پر بھی کام آنا ہے۔ کام تو وہی چیز آنی ہے جو آپ نے انسانیت کے لیے کی ہے، جو آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے کی ہے، تو یہ ساری چیزیں کام آنی ہیں۔ پیسہ کام نہیں آنا، آپ لیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا تو اسے آپ چلے لے لیں، کہ وہ بھی بندہ آپ کو چلے دیتے ہوئے پریشان نہ ہو۔ آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو ایک چیز میری ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، تو یہ میرے خیال میں ایسے مال جو ہے وہ اس کو حرام ہی کہیں گے، اور آپ خود بھی ایسا مال کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے تو پھر ان کی تربیت کیا ہوگی، ان کا فیوچر میں وہ کیا کریں گے۔ اب زندگی کتنی ہے، انسان کو تو اپنے ایک اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آپ کی سانس نکل جائے۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے جو اس مشکل میں جو کرتے رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور اب مزید اس طرح نہ کریں۔ لوگوں کو آپ مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی چلے 2 لفظ آپ کو آگے ہیں مدد کرنے کے لیے تو لوگوں کی مدد کریں آپ۔ تو اس طرح کے کام کریں گے تو وہ بندہ دل میں آپ کو بدوائیں دے گا، تو کسی کی آہ لگی آپ کو تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا جتنا مال ہے اللہ تعالیٰ کل واپس لے لے، تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اپنا جو ہے قبلہ ضرور درست کریں۔ تو ناظرین یہ تھا کہ کیونکہ یورپ کے اندر بھی ہم نے پہلے پچھلے بہت سے پروگرام کیے تھے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ یورپ میں آ سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں کیونکہ معاشی طور پر یہ بھی کمزور ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس موقع پر جا کے ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس کا نہیں لگتا۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کیونکہ کرونا کی ویکسین نکل آئی ہے، اب بہت سے ممالک نے لگانا بھی شروع کر دی ہے۔ اب یورپ میں انگلینڈ پہلا ملک ہے جس نے ویکسین لگانا بھی شروع کر دیا۔ اب یہاں بیلجیم کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں
تو کیونکہ جنوری 5 سے انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ شروع ہو جائے گی، تو زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر نارمل حالت پر آتی چلی جائے گی، کیونکہ اب یہ 1 یا 2 دن میں تو ختم نہیں ہونا، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو جب ویکسین لگنی ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہو سکتا ہے اگلا سال کا کچھ مہینے اسی میں لگ جائیں گے، کرونا کی ویکسین لوگوں کو لگتے لگتے وہ اس حالت میں آئیں کہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اب جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وبا سے، ظاہر ہے کہ ان کو اب ٹائم لگے گا، ظاہر ہے اب ان کو پہلے والی حالت میں آنے کے لیے مزید محنت بھی کرنا پڑے گی اور ان کو مزید وقت بھی لگے گا، تو ایسی صورت میں اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے اس وبا کے خاتمے کا اسباب پیدا کیے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اور یہ انفارمیشن تھوڑی اچھی لگی ہوگی، تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔